सलाम दोस्तों। उर्दू इंटरनेशनल के खसूसी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं शौज़ब अस्करी। आज एक बार फिर हमारा पॉडकास्ट मिडिल ईस्ट मैटर्स के उन्वान के साथ है और हमारे साथ मसले फ़लस्तीन पर गुफ्तगू करने के लिए जनाब आसिफ महमूद मौजूद हैं। आप वकील हैं और सहाफ़त करते हैं। आप पिछले 15 महीनों से जब से गज़ा का हालिया कज़िया शुरू हुआ है, मुसलसल इस मौजू पर अपनी फ़ेसबुक पर और दीगर जगह जहाँ आप लिखते हैं बाकायदगी से, वहाँ आप इन मौज़ूआत पर बात कर रहे हैं, लिख रहे हैं। उर्दू ज़ुबान में मसले फ़लस्तीन पर जितनी वज़ाहत, सराहत और खुल्लम खुल्ला बगैर किसी लगी लिपटी के बबांगे दौहल आप लिख रहे हैं, शायद ही कोई और लिख रहा हो। मसले फ़लस्तीन बैनुल-अक़वामी कानून के तनाज़ुर में आपकी किताब संग मील से शाया हुई है। बहुत शुक्रिया आसिफ महमूद साहब। शुक्रिया। सर, आजकल के हालात आपके सामने हैं। ट्रंप सदर बन चुके हैं और वो कह रहे हैं कि गज़ा पर अमरीकी अफ़वाज कब्ज़ा कर लेंगी अगर फ़लस्तीनी गज़ा से चले नहीं जाते, और मिस्र और उर्दन को चाहिए कि वो गज़ा के फ़लस्तीनियों को अपने यहाँ कबूल कर लें, और अमरीका अगले 15 सालों में गज़ा की तामीर नौ करेगा और गज़ा एक बैनुल-अक़वामी शहर बनेगा जहाँ सारी दुनिया के लोग इन्वेस्ट करेंगे, आएंगे, रहेंगे, इंजॉय करेंगे। इस सारे कज़िये के बाद बहुत सारे लोग जो खामोश भी थे, अब वो ये सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने ये हमला करके क्या हासिल किया कि आज गज़ा की सरजमीन तक दांव पे लगी हुई है। मुझे पता है आपके पास इस सवाल का एक वाज़ेह और खुल्लम खुल्ला जवाब है। आपका जवाब जानना इसलिए ज़रूरी है आजकल के दिनों में कि बहुत से लोग जो पहले उसी तरह सोचते थे जिस तरह आप सोचते हैं, ट्रंप के बाद उनकी सोचें भी बदलती भी दिखाई देती। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सोचें तो लोगों की बदल रही हैं, उसके ऊपर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते। जिनकी सोचें बदलती हैं उनको मुबारक हों। लेकिन अगर आप किसी मामले का जायज़ा लेंगे तो वो आप क्राउड की सोचों के बदलने से नहीं लेंगे। आप किस बुनियाद पे किसी इशू को परखते हैं? दलील की बुनियाद पर परखते हैं, कानून की बुनियाद पर परखते हैं। आप मज़हब को थोड़ी देर के लिए ना बीच में लाएं। बिल्कुल ठीक। आप उस डिस्कोर्स में बात कर लें। मैं थोड़ी देर के लिए कह रहा हूँ बीच में ना लाएं, अगरचे उसको बीच से निकाला नहीं जा सकता। बिल्कुल ठीक। मैं उनके नैरेटिव के हवाले से बात करूं जो ये सवाल उठा रहे हैं। दुनिया किस पे चल रही है? दुनिया इंटरनेशनल लॉ पे चल रही है, इसी पे चल रही है ना। हाँ हाँ, इंटरनेशनल लॉ डी ये जोरे कहता दुनिया। है, इंटरनेशनल लॉ ये कहता है, नहीं वो फिर उस पे आते हैं। हम्म। दुनिया चल इंटरनेशनल लॉ पे रही है, कितनी चल रही है ये एक अलग बात है। ठीक ठीक। लेकिन अगर आपने अपना मुकदमा साबित करना है आज की दुनिया में तो आप कानून के जरिए साबित करें। बिल्कुल दुरुस्त। ये मामला हमास के हमले से शुरू नहीं हुआ, जी ये मामला 47 से शुरू था, बल्कि उससे भी पहले से था। जी 47 से हम इसलिए कह लेते हैं कि चलें उसके कुछ अरसा बाद इसराइल की स्टेट बन गई। इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जब आप किसी इलाके पर काबिज हो जाते हैं तो जिनके इलाके पे आप काबिज होते हैं उनको आपके खिलाफ मज़ाहमत का हक है। जी एक ये बात करता है। दूसरा वो ये बात करता है कि मुसल्लह मज़ाहमत का हक है। जी जो पहली रेजोल्यूशन आई थी सिक्योरिटी काउंसिल की उसमें सिर्फ मज़ाहमत की बात थी। जी उसको इसराइल ने इंटरप्रेट किया कि ये तो जमहूरी जद्दोजहद है, जैसे हमारे कुछ लोग कह रहे हैं कि जमहूरी जद्दोजहद करें, तो इसराइल ने उसको इस तरीके से इंटरप्रेट की। सिक्योरिटी काउंसिल फिर एक रेजोल्यूशन लेकर आई और उन्होंने कहा कि हम वाज़ेह कर दें कि मज़ाहमत का मतलब मुसल्लह मज़ाहमत है, मुसल्लह मज़ाहमत का हक दिया। फिर इससे बढ़कर उन्होंने कहा कि मुसल्लह मज़ाहमत के लिए वो मकबूजा इलाकों के लोग किसी और मुल्क से भी मदद ले सकते हैं। ठीक। इसका मतलब है कि बाहर से भी अगर कोई उनको असिस्ट करता है तो ये भी इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में जायज़। ठीक। फिर ये कि जब तक जंग कब्जा जारी है तब तक जंग जारी है। ठीक। 47 से लेकर आज तक फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल का कब्जा जारी है, मौजूद है। जब तक वो कब्जा मौजूद है तब तक हालत जंग है, जब तक हालत जंग है तब तक मज़ाहमत का हक है। जी तो उन्होंने मज़ाहमत का जो हक अपना इस्तेमाल किया वो इंटरनेशनल लॉ की रोशनी में बिल्कुल जायज़ इक़दाम है। अब आप ये कह सकते हैं कि हिकमत के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता, जी ये सवाल उठ सकता है। हिकमत पर लोग सवाल उठा रहे हैं और बड़े बड़े लोग हिकमत पर सवाल नहीं उठा रहे, लोग अपने नसीब का मातम कर रहे हैं। हिकमत पर सवाल तब उठता है कि जब आप पहले उनका साथ दें, आप कहें कि आप मजलूम हैं, आप जालिम को कहें कि तुम जालिम हो, उसके बाद आप कहें कि यार तुम्हारी हिकमत पे भी अब हम सवाल उठा लेते। लेकिन अगर आप गूंगे शैतान बन जाएं, मगरबी
اس کے آگے، قتل عام کے آگے، اور آپ صرف کہیں کہ جی فلسطینیوں نے مزاحمت کیوں کی تھی، اس سے یہ ہوا، تو یہ حکمت نہیں ہے. یہ اصل میں اپنے اندر سے جو ضمیر ان کو تنگ کرتا ہے نا، کہ آپ گونگے شیطان بنے رہے، یہ اس ضمیر کو خاموش کرانے کا ایک ہیلا ہے کہ دیکھیں جی ہمارا کیا، انہوں نے خود غلطی کی، آپ کو بھگت لیں. یہ فرار ہے، یہ اسکیپ کر رہے ہیں. دیکھیں حکمت کا معاملہ یہ ہے کہ جو میدان میں کھڑا ہے نا، جی اس کو فیصلہ کرنے دیں کہ اس کی حکمت کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ حکمت پہ اگر ہم گفتگو کریں گے تو اس میں حکمت سے خالی بھی نہیں تھا ویسے یہ اتنا، جی اس کے جو فوائد ہیں وہ سامنے ہیں سب کے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ حکمت کا سوال اٹھاتے ہیں نا، تو جنگوں میں دو فریق ہوتے ہیں. جی کسی فریق کا ایک موو وقتی طور پہ حساب سود و ضیاء میں لگتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے، اس کی بنیاد پر کیا پھر اس فریق کو لان تان شروع کر دی جاتی ہے. اسرائیل نے سب کچھ کرنے کے باوجود جی کیا کیا؟ وہ گیا امریکہ، ہاں اور ٹرمپ نے کہا کہ ہم یہ کر لیں گے. ایک چھوٹا سا شہر ہے، ہاں اسرائیل اس کو قبضہ نہیں کر سکا. جی وہ دنیا کی سب سے بڑی قوت کے پاس گیا. جی اسرائیل دنیا کی سب سے بڑی قوت کی حمایت کے ساتھ قبضہ نہیں کر سکا. جی ٹرمپ نے کہا کہ ہم یہ کر لیں گے. اب آپ فلسطینیوں کی حکمت پہ سوال اٹھانے کے ساتھ ساتھ یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ مسلم دنیا کی حکمت کیا ہے؟ اگر معاملہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان رہتا تو پھر آپ ایک فریق کی حکمت پہ سوال اٹھاتے. دوسرے فریق کے پیچھے پورا ویسٹ کھڑا ہو گیا ہے، امریکہ کھڑا ہو گیا ہے، باقی برطانیہ قوتیں کھڑا ہو کھڑی ہو گیا گئی. ہے، جرمنی ان کھڑا کے ہو گیا ساتھ ہے. ان کو تو آپ پانی نہیں دے پا رہے، ان کو تو آپ روٹی نہیں دے پا رہے، ان کو تو آپ ادویات نہیں دے پا رہے. تو حکمت کا سوال مسلم امہ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ حکمت کا سوال آپ اس سے پوچھتے ہیں جو گھائل ہوا پڑا ہے اور آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. یہ مت بھولیے کہ فلسطین مسلم امہ کا مورچہ ہے. یہ اگر اڑ گیا نا یہ مورچہ، تو یہ جنگ وہاں نہیں رکے گی. یہ ببلیکل لینڈز کا تصور بہت آگے تک جائے گا. بالکل ٹھیک. آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل لا اور UN سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی سرزمین پر قبضہ کر لیا جائے تو مقبوضہ خطے کے لوگوں کو یہ حق ہے کہ وہ مزاحمت کریں، بلکہ مسلح مزاحمت کریں، بلکہ اپنی مزاحمت کے لیے اگر کسی تیسری قوت کا سہارا لینا چاہیں تو وہ بھی لینا جائز ہے. تو یہ جو جنگ کے بین الاقوامی قوانین ہیں ان کے تحت یہ بات بڑی واضح ہے کہ آپ جنگ میں کوئی بھی گروہ ہو، چاہے پارٹی ہو یا پارٹی بھی ہو، وہ فلاں طریقوں کے تحت لڑیں گے. وہ لڑائی کے دوران بچوں کو قتل نہیں کریں گے، وہ لڑائی کے دوران عورتوں کو قتل نہیں کریں گے، وہ لڑائی کے دوران بوڑھوں کو نہیں ماریں گے. لیکن ہم 7 اکتوبر پر بعد میں آئیں گے. ہمیں پہلے انتفادہ میں بھی خود کش حملے جو جن کا نشانہ نان کمبیٹنٹ سویلین یعنی غیر مسلح شہری جن کو کہتے ہیں وہ تھے. دوسرے انتفادہ میں بھی یہ، اور پھر اب ہم نے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے میں بھی دیکھا ہے. کیا آپ ICC کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک طرف نتنیاہو جنگی جرائم کے مجرم ہیں، جہاں ایک طرف یوآف گلانت جنگی جرائم کے مجرم ہیں، وہیں حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں؟ دیکھیے، آپ ایک طرف اس کو جو ٹینکوں اور جہازوں کے ساتھ حملہ آور ہے، اور دوسری طرف اس کو جو پتھروں کے ساتھ لڑ رہا ہے، آپ اس کو ایک میزانیے میں نہیں رکھ سکتے. فرق ہے دونوں میں. آپ اعداد و شمار سامنے رکھ لیجئے اور پھر فیصلہ کر لیجئے کہ فرق کتنا ہے. جو آپ نے پہلے انتفادہ کی بات کی تھی نا، اس میں جو اس طرح کے حملے ہوئے تھے وہ دیر یاسین کے بعد ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے دیر یاسین میں کیا ہوا تھا؟ دیر یاسین تو وہ گاؤں تھا جس نے اسرائیل کے ساتھ امن کا معاہدہ کر لیا تھا. اسرائیل نے قتل عام دیر یاسین سے شروع کیا تھا، اور دیر یاسین میں آپ کو بتاؤں کہ اقوام متحدہ نے جو علاقہ اسرائیل کو دیا تھا اس میں نہیں تھا. ٹھیک وہ دیر یاسین کا گاؤں اس علاقے میں تھا جو اقوام متحدہ کے پاس تھا. ٹھیک تو وہاں پہ قتل عام ہوا، وہاں پہ بچوں کو پٹھیوں میں ڈالا گیا. آپ کو اتنا بڑا ظلم ہوا دیر یاسین میں. وہ آج تک فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ایسا مارا اور آپ کو یہاں بھی دیر یاسین یاد کروا دیں گے. اس کے بعد جب مزاحمت ہوتی ہے نا، تو مزاحمت میں کچھ نہ کچھ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے. دیکھیے، ہم اس کی تحسین نہیں کر رہے، لیکن کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. وہ ایک تناسب کی حد تک اس کو قابل قبول کہا جا سکتا ہے، ایک تناسب کی حد تک. فلسطینی قیدی کس طرح حوالے کر رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے، ادھر سے قیدی کس طریقے سے آ رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے. بالکل فلسطینیوں کے حملے میں کتنا کولیٹرل ڈیمیج ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور ان کے حملے میں کیا ہوا یہ بھی آپ کے سامنے ہے. ایک ملک نے
علاقوں پہ قبضہ ناجائز کیا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو اس قبضے کے خلاف مزاحمت کر رہا ہے، ناخن مار رہا ہے، پتھر مار رہا ہے۔ آپ دونوں کو ایک میزانیے میں رکھ کے برابر برابر دونوں کو مورد الزام ٹھہرا کر یہ کون سا انصاف ہے؟ جب مزاحمت ہوگی نا، ہوں تو مزاحمت کرنے والے کو جب آپ مزاحمت کا حق دیتے ہیں، مسلح مزاحمت کا حق دیتے ہیں، تو اس میں کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ ہوں کیا فلسطینیوں نے چن چن کے معصوموں کو ٹارگٹ کیا؟ کیا فلسطینیوں نے ایز اے میٹر آف پالیسی بچوں کو مارا ہے؟ کیا فلسطینیوں نے ایز اے میٹر آف پالیسی سول جگہوں کے اوپر حملے کیے ہیں؟ نو، فلسطینیوں نے ان کی ملٹری تنصیبات کو ہٹ کیا ہے۔ یہ جو ہوا ہے واقعہ طوفان الاقصی۔ جس کی آپ بات کر رہے جی۔ ہیں، اس کے اوپر اگر آپ نے سوال اٹھانے ہیں تو آپ تناسب کے ساتھ سوال اٹھائیے۔ ہوں آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہ کیوں ہوا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ دو ریاستیں بیٹھی ہیں اور ایک ریاست اٹھ کے دوسری ریاست کے اوپر حملہ کر کے آ گئی، ایسا نہیں ہوا ہوں ہے۔ یہ دائمی قبضے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں نے ریئیکٹ کیا ہے، تھوڑے سے ناخن مارے ہیں، ہوں تھوڑے سے گہرے لگ گئے ہوں گے، ہوں لیکن جو ادھر سے ہو رہا ہے اس کو آپ نہیں دیکھ رہے۔ غزہ کے لوگ مسجد اقصی نہیں جا سکتے، ہوں غزہ کے لوگ غزہ سے باہر نہیں جا سکتے، جی غزہ کے لوگ فلسطین ہی کی ٹیریٹری کے بہت سارے حصوں میں نہیں جا جی سکتے۔ غزہ کے لوگ محصور ہیں، جی غزہ کے لوگوں کا جو سمندر ہے وہ ان کا نہیں ہے، غزہ کے ہوں لوگوں کی جو فضا ہے وہ ان کی نہیں ہے، وہ سارا کچھ ان کا، وہ ایک مسلسل قبضے کی حالت میں ہے، ہوں جو مسلسل قبضے کی حالت میں ہے، اور جس کے بارے میں آپ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو یہاں سے نکال دیں گے، یہ پلاننگ آج سے نہیں ہے۔ ہوں اسرائیلی جنرلز کا یہ پلان بہت پہلے سے ہے کہ ان جی کو جی یہاں سے نکال دیں، اور مسلم دنیا بھی کافی حد تک اس سے متفق ہو چکی تھی۔ تو مقبوضہ علاقوں میں محصور لوگ، کچھ تو انہوں نے مزاحمت کرنی ہے نا۔ آپ نارمن فرینکنسٹائن کا ایک جملہ مجھے یہاں یاد آیا، وہ کہتے ہیں کہ آشوٹس کے کیمپ میں جو ہزاروں یہودی تھے، وہ اگر مل کر مزاحمت کرتے اور اس مزاحمت میں ہٹلر کی فوج کا، یہ جو ایس ایس کے جو کمانڈوز تھے، ان کی کچھ عورتیں بھی ماری جاتی، چاہے ان کے بچے بھی مارے جاتے، اور چاہے وہ کسی طریقے سے اسی طرح مارے جاتے جیسے یہودیوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، تو بھی میں کہوں گا کہ یہ بالکل جائز ہے۔ انہوں نے تو مرنا ہی تھا، جن لوگوں کو وہاں کیمپ میں رکھا گیا تھا ہولوکاسٹ کے دوران، ان لوگوں کی مزاحمت کو یا ان لوگوں کے ریوولٹ کو آپ سوائے سراہنے کے اور داد تحسین دینے کے اور کچھ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، یہ ریزن نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے حملے میں اگر کچھ کیجولٹیز ہو گئی ہیں تو اس کے اوپر فلسطینیوں کو جو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں، وہ اس ریزن کی بنیاد پر نہیں دے رہے ہیں۔ ہوں یہ ریزن نہیں ہے، ہوں یہ ایکسکیوز ہے، یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بعض مومنین بکلم خود ہوں اور صوفیان بکلم خود یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ ہوں جی آپ میں تو عقل ہی نہیں ہے، آپ کی اپنی غلطی ہے۔ یہ بھی اسی طریقے سے ایک بیلنس کرنے کی کوشش ہے جی، کہ آپ نے کیسے کر دیا۔ فرق ہے دونوں میں، دونوں کے عملوں میں فرق ہے، دونوں کے طریقہ واردات میں فرق ہے، ایک قابض قوت ہے، ایک مقبوضہ قوت ہے، دونوں میں فرق رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ جنگ میں کیجولٹیز تو ہوں گی، ان کا کوئی تناسب ہوتا ہے بھیا، ایسے تو نہیں ہوتا جو آپ نے غزہ کے ساتھ کر دیا یا جو آپ نے ہیروشیما کے ساتھ کر دیا۔ دیکھیں، بڑے بڑے طاغوت آئے ہوئے دنیا میں، لیکن جو طاغوت سفید فام طاغوت ہے، ہوں یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دنیا کا۔ اور وہ نام چامسکی نے کہا تھا کہ مصیبت یہ ہے ہوں کہ نہ صرف یہ کہ دنیا کو سچائی سے دور رکھا جا رہا ہے، بلکہ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ حالات و واقعات کی ذمہ داری بھی مظلوم پر ڈال دی جاتی ہے۔ رچرڈ ریوز نے اس کو مزید آسان کیا ہے کہ ہم امریکی اپنی رہنمائی کے لیے وہ حیات باتیں علیہ اعلان کرتے ہیں، کرتے ہیں تو اب کچھ پاکستانی لوگ بھی اپنی رہنمائی کے لیے وہ حیات باتیں باتیں۔ علیہ اعلان کر رہے ہیں، اور اس میں ایک بات یہ ہے کہ آپ نے تو بہت غلط کیا، آپ بھی برابر کے ہو۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، آپ نے ابھی حال ہی میں لکھا ہے کہ غزہ کے حملے سے فلسطینیوں کی جیت ہوئی ہے، اور یہ کہ اب یہ معاملہ عالمی سطح پر ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور یہ کہ اب یہ عرب لیگ میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، اب اس پر خصوصی اجلاس بلائے جا رہے ہیں، یعنی مسئلہ فلسطین پچھلے 1.5 سال سے عالمی میڈیا پر سب سے زیادہ فوکسڈ ایشو ہے۔ تو اس میں کامیابی کتنی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک فضا بن چکی ہے، اس کے بعد ہم فلسطینیوں کے لیے حق خود ارادیت جو ہے وہ قریب ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، بڑا پیچیدہ سوال ہے۔ دنیا میں فلسطین زیر بحث ہے یا عرب لیگ میں زیر بحث ہے، یہ کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، ٹھیک اور میں نے یہ نہیں لکھا۔ جی ٹھیک ہے، مسلم دنیا نے اس کے اوپر کتنی کانفرنسز کر لی، کتنے اجلاس بلا لیے، یہ کوئی کامیابی کا پیمانہ نہیں ہے، اور میں نے یہ بھی نہیں لکھا۔ بالکل ٹھیک
میں نے یہ کہا کہ یہ اس حملے سے پہلے طے ہو چکا تھا کہ غزہ والوں کو یہاں سے نکال دینا ہے. جی. ٹھیک. حملہ ہوا. ہوں. آپ نے اتنا ویپن یوز کر دیا کہ عراق اور افغانستان کی جنگوں میں بھی اتنا نہیں ہوا. جی. اس کے باوجود آپ ان سے ان کا مورچہ نہیں چھین سکے. ٹھیک. تو یہ اس مورچے پر ان کی فتح ہے. آپ ان کو توڑ نہیں سکے. یہ ان کی فتح ہے. وہ آج بھی اپنی زمین کے ساتھ جڑے کھڑے ہیں. یہ ان کی فتح ہے. اور فتح کے مختلف سٹیجز درجے ہوتے ہیں. ہیں. جی. ایک وہ فتح ہے جس میں حریف کا بالکل صفایا ہو جاتا ہے. ہوں. وہ فتح تو ظاہر ہے یہ نہیں ہے. اس میں بہت سارا نقصان ہوا ہے. حساب سود و ضیاء میں بھی یہ اس طرح کی فتح نہیں ہے. اس میں بہت سارا نقصان ہوا ہے. لیکن نقصان تو ہونا ہے بھائی. ایک طرف دنیا پوری کا ویپن ہے اور ایک طرف نیتے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو چاروں طرف سے گھیرے میں. یہ تو کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ آپ کا نقصان کتنا ہوا میرا کتنا ہو. جیت میں نے اس لیے کہا کہ بھائی ایک لوگ ہیں جو کٹ گئے, شہید ہو گئے, ٹکڑوں میں بٹ گئے. اتنا ظلم ہوا کہ آپ بیان نہیں کر سکتے اس پہ. آپ یقین کریں کہ ان دنوں میں کبھی کبھی لگتا تھا کہ نفسیاتی توازن امبیلنس ہو رہا ہے. ہوں. یعنی آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ ڈسٹرب ہو جاتے تھے, بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے. ان سے آپ ان کا مورچہ نہیں چھین سکے تو میں ایسے فتح کیوں نہ لکھوں. وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں بھائی. یہاں امریکہ جب حملے کرتا ہے تو بڑی بڑی فورسز 3 دنوں میں اڑ جاتی ہیں. ہوں. صدام نے کتنی مزاحمت کی تھی. کچھ بھی نہیں. اور سنگاپور سے لے کے تو پتہ نہیں, میرے اب ذہن میں نہیں آ رہا کہ امریکہ کا کوئی شہر ہے. کہتے ہیں کہ صرف ملبہ آپ ٹرکوں میں ڈالیں تو وہاں تک لائن لگ جائے گی. یہ UN نے کہا ہے. جی. لیکن وہ آج بھی کھڑے ہیں. آپ کو فلسطینی مائیں بچے بہنیں ہنستے ہنستے مسکراتے ملتی ہیں. وہ اور دنیا کے لوگ ہیں. آپ نہ ان کا ساتھ دیں. ہوں. ضرورت بھی نہیں ہے. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. آپ نے ساتھ دینا ہے تو دیں, آپ ساتھ نہیں دینا تو نہ دیں. کچھ معاملات بڑے مابعد الطبیعات ہوتے ہیں. تو ظاہری طور پہ تو ظاہر ان کا نقصان ہوا ہے. لیکن انہوں نے اپنے مورچے پہ کھڑے ہیں بھائی. وہ میں انہیں کیسے کہوں کہ وہ ہار گئے. امریکہ آنکھ اٹھا کے دیکھے نا تو لوگ لیٹ جاتے ہیں. ہوں. اور وہ کھڑے ہیں اپنے گھر میں, کھڑے ہیں اپنے ملبے پہ ہنس رہے ہیں. کسی کو روتے دیکھا ہے آپ نے؟ ظاہر ہے مرنے والوں پہ تو لوگ روتے ہیں نا, دکھی ہو کے روتے ہیں. لیکن کسی کا عزم ٹوٹا ہوا آپ نے دیکھا؟ کتنی ویڈیوز آ رہی ہیں. آدمی حیران ہوتا ہے ان کے اوپر. تو کیا ضروری ہے کہ روشن خیال بدلنے کے لیے ہم کہیں کہ نہیں آپ کو شکست ہوگی؟ نہیں شکست ہوئی. ان کا عزم نہیں ٹوٹا. وہ اپنے گھر کے ساتھ جڑے ہوئے, اپنی زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ان کا واپسی کا حق مسلم ہے. وہ کھڑے ہیں. اور یہ جو واپسی کا حق ہے نا, اسرائیل جب قائم ہوا تھا ناجائز طور پر ہوا تھا ظاہر ہے. جی. 14 مئی 1948. لیکن اقوام متحدہ میں کچھ شرائط تھیں اس کو ممبر بنانے کی. جی. اس میں ایک شرط یہ تھی کہ یہ جو تمہارے قیام سے پہلے تم نے ان کو مار کے یہاں سے نکال دیا ہے, النقبہ جو ہوئے. ان کو واپسی کا حق دیا جائے گا. ایک شرط. دوسری شرط یہ تھی کہ جب ہم تم سے کہیں گے کہ فلسطینیوں کو واپسی کا حق دو, تو تم ہمیں یہ نہیں کہو گے کہ یہ تمہارا داخلی معاملہ. ہوں. یہ دونوں باتیں اس نے تسلیم کی. پھر اقوام متحدہ کی دستاویزات میں یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ چونکہ لکھا ہوا ہے کہ چونکہ اسرائیل نے یہ دونوں گارنٹیز دے دی ہیں تو اب اس کو ممبر بنا لینا چاہیے. UN ریزولوشن 194 کی شق نمبر 11 یہ کہتی ہے کہ نکبہ کے دوران جن فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا تھا 7.5 لاکھ, ان کو اپنے اپنے گھروں میں واپسی کا حق ہے. بالکل ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ دنیا بھر کا یہودی اسرائیل میں آ سکتا ہے. ہوں. بلکہ میں اگر جان کی امان پاؤں تو آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ یہودیوں کا داماد بھی وہاں جا کر شریعت لے سکتا ہے. جی. یہودی دنیا بھر کے اسرائیل جا سکتے ہیں, شریعت لے سکتے ہیں. یہودیوں کا داماد بھلے یہودی نہ بھی ہو, وہ اسرائیل میں جا کر شریعت لے سکتا ہے. جی. فلسطینی نہیں جا سکتے, جن کا حق ہے, جن کا حق ہے. اور وہ جو جنگ کے کیا قتل عام کے وہ جو مہینے تھے 48 کے, ان کے بارے میں رول یہ ہے کہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص ایک دن بھی اپنے گھر میں موجود نہیں پایا گیا تو اس کی پراپرٹی کنفسکیٹ کر لی جائے گی. ہوں. صرف ایک دن, جسٹ ون ڈے. یعنی آپ کے گھر پہ زائرسٹ نے حملہ کیا, آپ اس محلے سے اس محلے میں جان بچانے کے لیے چلے گئے, ایک دن آپ غیر حاضر پائے گئے, آپ کی گئی. اور اس کے اوپر شہادت آپ کی ناقابل قبول ہے. زائرسٹ نے اگر کہہ دیا کہ آپ غیر حاضر تھے تو آپ غیر حاضر ہیں. اس لیے غیر حاضرین کی دو قسمیں, ایک وہ جو اس باؤنڈری سے باہر نکل گئے جس پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا, ایک وہ جو وہیں اندر رہے, وہیں موجود ہیں مگر داخلی تو
اسی گاؤں میں موجود ہیں، اسی شہر میں موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گھروں کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہے، میرے گھر میں کوئی اور رہ رہا ہے، وہ گزرتے ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہیں۔ ابھی کچھ ایسے بوڑھے فلسطینی ہیں ہاں جو گزرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے گھر پہ کسی اور کا قبضہ ہے۔ وہ قبضہ کیوں ہوا؟ اسے کہتے ہیں پریزنٹ ایبسنٹیز، ہوں کہ بھلے آپ اس علاقے سے تو کہیں نہیں گئے، ہوں لیکن آپ اس گلی سے اس گلی میں چلے گئے، آپ اس گھر سے اس گھر میں چلے، موجود تھے لیکن غیر حاضر تھے۔ کیا دلچسپ اصطلاح ہے، پریزنٹ ایبسنٹیز۔ اس طرح کے 22 لاکھ یا 25 لاکھ کے لگ بھگ عرب جو ہیں وہ اب بھی اسرائیل میں رہتے ہیں، اور انہیں اسرائیل دوسرے درجے کا شہری قرار دیتا ہے۔ نہیں، دوسرے درجے کا نہیں دیتا، وہ بالکل شہری نہیں ہے، ہوں وہ صرف نام کے شہری ہیں۔ ہوں غزہ کے لوگ اگر شادی کر لیں، سوری، ویسٹ بینک کے لوگ اگر شادی کر لیں غزہ میں، ہوں تو ان کی شریعت گئی۔ یروشلم کے جو لوگ رہ رہے ہیں، مشرقی یروشلم مقبوضہ ہو چکا ہے، ہوں وہاں کے لوگ ادھر شادی نہیں کر سکتے۔ وہاں کے لوگ اگر اس علاقے سے باہر کسی ملک میں چلے گئے ہوں تو ان کی واپسی کا حق مسلمہ نہیں ہے۔ جی ایسے شہری ہوتے ہیں۔ بڑا آسان ہے یہاں بیٹھ کر کہہ دینا کہ جمہوری جدوجہد کریں۔ ان کے نصاب میں اگر مسجد اقصیٰ کا ذکر ہو، کتابیں ضبط ہو رہی ہیں۔ ہاں بھائی، 4 دن پہلے ایسا ہی ہوا۔ ان کے جو رہائشی علاقے ہیں، ان کے سامنے دیواریں کھڑی کر کے ان کو ایک بالکل جانوروں کی طرح کی زندگی گزارنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ آپ کی گاڑی میں اگر گیارہ تربوز کی سو گیارہ سو بچے 1100 بچے غزہ کے نہیں، مغربی کنارے کے مغربی کنارے کے اور مشرقی یروشلم کے ایسے ہیں جنہیں پچھلے 6-7 سالوں میں قتل کیا گیا اور ماتھے میں گولی مار کے ہیڈ شاٹ سے قتل کیا گیا۔ ان کا کیا قصور تھا؟ یہ چونکہ میں معافی چاہتا ہوں، سخت لفظ میری زبان پر آ رہے ہیں، لیکن یہ چونکہ ہم کمزور ہیں، کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ ہم بددیانت ہیں، بددیانت ہونے کے ساتھ ساتھ ہم منافق ہیں، لیکن ساتھ ساتھ انسان تو ہے نا، ہوں تو اندر سے ضمیر کہتا ہے کہ یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ پھر اس ظلم کے اوپر بولتے ہوئے اس کی قیمت ہے، ہوں وہ قیمت ہم نہیں دے سکتے۔ تو پھر ہم اپنے اندر کے ضمیر کو اپنی ہوں مومنانہ فراست سے مطمئن کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ قصور تو فلسطینیوں کا ہی تھا، فلسطینیوں کو تو ان کے ساتھ پہلے دن سے معاملہ کر لینا چاہیے تھا، فلسطینیوں کو تو لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور جہالت کا یہ عالم ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پہلے دن کیا ہوا تھا۔ آپ دیکھیے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، بہت کم اس کے اوپر بات ہوئی ہے کہ ناجائز طریقے سے یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے بعد بھی فلسطین کونسل نے یہ تجویز پیش کی تھی برطانیہ اتھارٹی کے سامنے انتداب کے دنوں میں کہ اب آپ جو یہودی لے کے آ گئے۔ یہ میں اعلان بالفور کے بعد کے یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، جی، قیام اسرائیل سے پہلے اور قیام بالفور اسرائیل سے پہلے، بالفور کے بعد۔ بعد، جب زائونسٹ وہاں کا چیف کمشنر تھا۔ جی تو نے کہا کہ جو آ گئے ٹھیک ہے، یہ بھی آ گئے، ہوں آئیے مل کر ایک پارلیمان بنا لیتے ہیں اس پورے فلسطین کی، ہوں اور اب کوئی راستہ نکالتے ہیں۔ ہوں یہ مفتی اعظم نے، امین الحسینی نے یہ تجویز پیش کی تھی، اور یہ تجویز زائنسٹ نے رد کر دی تھی، کیونکہ زائنسٹ کا پہلے دن سے یہ تھا کہ یہ ببلیکل لینڈ ہے، ہوں یہاں ہمارے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا، اور ببلیکل لینڈ کے تصور کے تحت ہی وہ پھیل رہی ہیں۔ ہوں مسلمانوں نے نہ پہلے جو یہودی موجود تھے کبھی ان کے ساتھ ان کا کوئی مسئلہ ہوا، ہوں اور سارے حادثات کے بعد مسلمانوں نے پھر یہ کوشش کی تھی کہ آئیے ایک پارلیمان میں مل کے رہ لیتے ہیں، وہ بھی نہیں مانا گیا، ان کے علاقوں پہ قبضے کیے گئے۔ ابھی جو ہم سنتے ہیں کہ یہ فلسطین ہے، بھائی یہ اتنا ہی فلسطین ہے جتنی کوئی میونسپل کارپوریشن ہوتی ہے، کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس۔ ہوں کیا مستقبل ہے مشرق وسطیٰ میں فلسطینیوں کا؟ فلسطینیوں کا مستقبل مجھے تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ یہ جو ایک فیز گزر رہا ہے، یہ بڑا بڑا ٹربل فیز ہے۔ یہ فیز آپ کو بیٹھے بیٹھے رلا دیتا ہے، آپ کا توازن خراب ہو جاتا ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کام اگر اتنا آسان ہوتا کہ ٹرمپ کہہ دے ہوں اور وہاں پہ بستی بن جائے، ٹرمپ کے آگے ہو سکتا ہے اردن مزاحمت نہ کر سکے، ہوں کوئی اتنا خوش ہونے کی بات نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت نے ہوں انکار فرما دیا۔ مصر بھی مزاحمت نہیں کر سکتا، عرب دنیا میں کوئی بھی مزاحمت نہیں کر سکتا ٹرمپ کے آگے، کر لیں تو بڑی بات ہے۔ ہوں فلسطینیوں کی جدوجہد اس بات سے بے نیاز ہو چکی ہے کہ عرب دنیا میں سے کوئی اس کے ساتھ ہے یا نہیں، مسلم دنیا میں سے کوئی اس کے ساتھ ہے یا نہیں، دنیا میں کوئی اس کے ساتھ ہے یا نہیں، وہ اس فیز سے بہت آگے جا چکے ہیں۔ آپ ان کی ذہنی کیفیت کو سمجھیے،
ہم اور دنیا میں رہ رہے ہیں. ہم ہو سکتا ہے ہمارے یہاں سے بعض لوگ خلوص سے تنقید کرتے ہوں کہ آرام سے رہ لیتے، ہاں، چیزوں کو نہیں سمجھتے. اب ان کا معاملہ، ان کی مزاحمت اپنی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ مزاحمت کریں گے. اور جب وہ مزاحمت کریں گے تو ان کو دائیں بائیں سے سفارتی امداد بھی ملے گی، باقی امداد بھی ملے گی. کس شکل میں ملتی ہے، کہاں سے ملتی ہے، یہ وقت بتائے گا. صف بندی ہوگی شاید، کچھ مسلم دنیا بھی شاید کھڑی ہو جائے. امکان تو نہیں ہے ویسے، مسلم دنیا کا کوئی امکان نہیں ہے کہ مسلم دنیا کھڑی ہو سکے، لیکن ایک دباؤ ہوتا ہے. ایک سٹیج پر آ کے پپٹ سے پپٹ حکمران بھی کہتا ہے کہ بھائی اس سے آگے نہیں. تو فلسطینی ادھر ہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ فلسطینی ادھر ہی رہیں گے. ہوں، یہ امریکہ کا تو یہ نہیں پتا کہ ٹرمپ حکمران ہے یا ایلن مسک حکمران ہے، درست. یا یہ کوئی مل جل کے ایک کو پریزیڈنسی چل رہی ہے. بھائی جو 1/4 ارب اس بندے نے لگایا ہے، ہاں، اس نے کس لیے لگایا امریکی انتخابات میں؟ یہ کیسا بےہودہ نظام حکومت ہے ہوں، جمہوریت. اب دیکھیں نا، اب جمہوریت بھی ایک عقیدے کی طرح ٹھونس دیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں اگر آپ کوئی بات کریں گے تو آپ فاشسٹ ہیں، آپ فلاں ہیں. بھائی جس میں ایک آدمی 1 پون ارب، 1/4 ارب لگا رہا ہے آپ کی الیکشن کمپین میں، آپ اس سے کوئی وہ ایک لیگل امر ہے، اس میں کوئی مسئلہ لیگل نہیں. امر کی میں بات نہیں کر رہا. کچھ ہاں، اخلاقی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہر چیز لیگل نہیں ہوتی ہے. لیگل کیا ہوتا ہے؟ لیگل یہ ہوتا ہے کہ آپ جس بےہودگی پہ لیجسلیشن کرتے ہیں وہ بےہودگی لیگل ہو جاتی ہے. دنیا میں بہت سی بےہودگیاں لیگل ہیں، ایسی بات نہیں ہے. 13 افراد وہ ہیں ٹرمپ کی انتظامیہ میں کہ جن کی اگر دولت کو ملا لیا جائے نا ہوں، تو کئی ممالک کی GDP سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فاشسٹ تو پہلے ہی تھا، سفید فام تہذیب. ہوں، اب وہ ایک بے رحم صفاق کارپوریٹ ریئل اسٹیٹ بھی بن چکا ہے. اب اس کے اور بہت سارے مسائل بن چکے ہیں. غزہ پہ نظریں تو ہیں، غزہ پہ نظریں بہت ساروں کی ہیں. ہوں، غزہ پہ جن کی نظریں ہیں، اگر میں یہاں ان کا نام لے لوں تو بعض سیاسی جماعتیں مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں گی. بہت سے سسرالیوں کی بھی غزہ پہ نظریں ہیں، ٹرمپ کے داماد کی بھی غزہ جیرڈ پہ کشنر نظریں نے ہیں، یہ اور بھی منصوبہ بہت ساروں 2018 کی میں پیش کیا اس پہ تھا. نظریں ہیں. جی. لیکن میرا خیال ہے کہ غزہ کہیں نہیں جا رہا. اور اگر چلا بھی گیا تو مزاحمت پھر بھی ختم نہیں ہوگی. دیر یاسین چلا گیا، مزاحمت ختم نہیں ہوئی. عین کارم ختم ہو گیا، مزاحمت ختم نہیں ہوئی. کئی میں آپ کو 200-250 گاؤں تو گنوا سکتے ہیں. نہیں گنوا تو شاید میں 30-40 سکتا ہوں کیونکہ مجھے اتنے یاد نہیں ہے. لیکن بہت کچھ ہو چکا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے. جہاں پہلا فلسطین سارا اس کے اوپر یہ قیامت بیت چکی، تو ہو سکتا ہے غزہ پہ بھی بیت جائے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ غزہ میں کوئی اگر یہ گھسنا چاہیں تو ان کو روک لیا جائے گا. خدا کے بندو، نہتے لوگ سپر پاور کے اگر کتنی مزاحمت کر لیں گے، کتنی مزاحمت کر لیں گے. ایک حد ہوتی ہے نا. انہوں نے تو حد سے بھی آگے کی مزاحمت کی، وہ اب بھی کریں گے. یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوگی غزہ میں جا کے عمارتیں قائم کرنا اور عیاشیاں کرنا. یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھاک کانٹوں کی مالا ہوگی. میں آپ سے آخر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ فلسطین کا تنازع ایک سیاسی تنازع تھا، اور فلسطین کی جدوجہد ایک قومی جدوجہد تھی. اس میں مذہب ایک عنصر کے طور پہ موجود تھا، لیکن کلی طور پر ایسا نہیں تھا کہ یہ ایک اسلام بمقابلہ یہودیت تنازع ہے. ہمارے یہاں جو لوگ اس کو اسلام بمقابلہ یہودیت تنازع کے طور پر دیکھتے ہیں، آپ نے ایک اسرائیلی یہودی ریسرچر کی بات کی تھی کہ اس نے جنگی جرائم کی ساری جو تحقیقات ہیں وہ کی ہیں. ہم نوم چومسکی کو دیکھتے ہیں، ہم پروفیسر نارمن فرنکسٹائن کو دیکھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو اہل یہود ہیں مگر فلسطینیوں کی حمایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ اس تنازع کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ مسلمان اور یہودی تنازع بالکل بھی نہیں. ٹھیک. میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں نے فلسطینیوں کے حق میں اتنی آواز اٹھائی ہے کہ اتنی شاید بہت سے مسلمان ملکوں نے نہیں اٹھائی. ٹھیک. یہودیوں کا فلسطین کے حق میں علمی کام بھی، اگر آپ میری اس گستاخی کو نظر انداز کر سکیں تو وہ اتنا شاندار ہے کہ وہ متاثر کرتا ہے. مسئلہ زائنسٹس کا ہے، ہوں. اور زائنسٹس کی لڑائی مذہبی لڑائی ہے. ہوں. مذہب سے اتنا شرمندہ کیوں ہوتے ہیں آپ؟ یہ کس کو آپ خوش کرنے کی کوشش، آپ کی بات نہیں کر رہا. جی جی اور ٹھیک جن ہے. کا یہ نیریٹو ہے، ہاں. وہ کیوں یہ معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ یہ مذہبی لڑائی نہیں ہے؟ ہوں. یہ ان کی طرف سے مذہبی لڑائی ہی ہے. زائنسٹوں جب کی طرف سے. یروشلم سرنڈر ہوا تھا، جی. جنرل ایلن بے نے جب سرنڈر کیا تھا، جی. تو کیوں بار بار سرنڈر کی تقریبات ہوئی تھی؟ پہلے ایک تقریب ہوئی سرنڈر کی، پھر دوسری تقریب ہوئی سرنڈر کی، پھر تیسری تقریب ہوئی سرنڈر کی. پھر ایلن بے صاحب نے کہا کہ میں سٹار آف ڈیوڈ کے سامنے سرنڈر کی تقریب کروں. وائے سٹار آف ڈیوڈ؟ وائے؟ آپ اس وقت کے اخبارات دیکھیں، اس میں
دیکھیے اس جنگ میں عرب تو برطانیہ کے ساتھ تھے، مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو تو شکست نہیں ہوئی تھی، عثمانیوں کو ہوئی تھی۔ لیکن عثمانیوں کی شکست پہ جو ٹیلی گرام گیا تھا برطانوی حکومت کا، اور جو وہاں کے اخبارات کی سرخیاں لگی تھیں، وہ یہ نہیں تھا کہ عثمانیوں کو شکست ہوئی تھی، وہ یہ تھا کہ اتنی صدیوں پر مشتمل مسلم اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ 1000 سال کے بعد یروشلم آزاد کروا لیا گیا۔ آزاد نہیں کروا لیا یہ گیا، نیو مسلم اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ تو بھائی وہ کہہ رہے ہیں، اور ببلیکل لینڈز کا تصور کیا ہے؟ یہی ہے۔ تو یہ انسانی معاملہ بھی ہے، ہم، یہ مذہبی معاملہ بھی ہے، ہم، اس میں ڈھیر ساری ڈائمینشنز ہیں، قومی معاملہ بھی ہے۔ قومی معاملہ بھی ہے۔ دیکھیے ان کے ساتھ شروع میں عربوں کے ساتھ مسیحی، ہاں، جو آپ تو فلسطینی یہاں ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں، یروشلم کے مسیحی تو 25 دسمبر کی تقریبات اس حادثے کے، اس سانحے کے احترام میں ان کو منسوخ کر منسوخ کیا۔ دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں عیسائی مسیحی بھی تھے، اس میں آج بھی ایسے یہودی موجود ہیں جو فلسطین کو فلسطینیوں کا حق سمجھتے ہیں، آج بھی ہیں، اور وہ اپنی آواز مسلسل اٹھا رہے ہیں۔ وہ آج بھی کوشش کرتے ہیں جتنی ایک وہ کر سکتے ہیں، جتنی ایک ان کی تعداد ہے وہ ہیں۔ ہم یہ بالکل نہیں کہتے کہ یہ یہودیوں کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے، ناٹ ایٹ آل۔ صہیونیوں کا یہ معاملہ ہے، اور صہیونیوں نے اس کو مذہبی جنگ کے طور پر ہی لڑا ہے، اور ان کے پیچھے جو ویسٹ کھڑا ہے، آپ ویسٹ کو پروب کر لیں کہ ویسٹ کس لیے یہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ بظاہر ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ عمارتیں بنانی ہوں، معاشی مسائل ہوں، اس علاقے کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک اپنی چھاونی رکھنی ہو، لیکن عقیدت تو موجود ہے بھیا۔ تو آپ اسے قومی جنگ بھی کہہ لیں، آپ اسے زمین کا تنازع بھی کہہ لیں۔ بھئی میری زمین پہ یہ اگر آپ ابراہیمی قبضہ کر لیں گے، جی جی زمین کے تنازع سے کوئی منفی مطلب نہ لے، مجھے وضاحت کر دیں کہ اگر میری زمین پہ کوئی قبضہ کر لے تو مجھے انٹرنیشنل لا بھی لڑنے کا حق دیتا ہے، مجھے میرا مذہب بھی لڑنے کا حق دیتا ہے۔ آپ اسے انٹرنیشنل لڑا کی لڑائی کہہ لیں، آپ اسے مروجہ ویسٹ کے مروجہ قانون کے تحت ہونے والا ایک مقدمہ کہہ لیں، آپ اسے مذہب کا مقدمہ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، مقدمہ تو ہر لحاظ سے جائز ہے۔ جو مذہبی سمجھتے ہیں وہ مذہبی سمجھ لیں، جنہیں مذہب سے ڈسٹ الرجی ہوتی ہے وہ اس کو انٹرنیشنل لا کے تناظر میں دیکھ لیں، مقدمہ جسٹیفائڈ ہے۔ یہودیوں سے ہمارا جھگڑا نہیں ہے، زائونسٹ کا ہم سے اسی لیے جھگڑا ہے کہ آپ مسلمان ہیں۔ ٹھیک۔ تو ابراہیمی مذاہب کے درمیان تنازع ہے، اگر ہم اسے مذہب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ نہیں، ابراہیمی مذاہب کے درمیان کیوں تنازع ہے؟ جی مسیحیوں کے ساتھ ہمارا کیا تنازع ہے؟ جو یہودی زائونسٹ نہیں ہے اور فلسطینیوں کے حق میں سچی بات کر رہے ہیں، ان سے آپ کا کیا تنازع ہے؟ یا جو سچی بات نہیں بھی کہہ رہے لیکن وہ حملہ آوروں میں نہیں ہیں، تو ان سے آپ کا کیا تنازع ہے؟ کوئی تنازع نہیں ہے۔ ہمارا ابراہیمی مذاہب کے ساتھ کیوں تنازع ہے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ابراہیم اکارڈ کے معنی اگر آپ کچھ اور لے کے آئیں گے تو پھر تو اس کا مطلب اور ہوگا۔ کوئی یہ تین مذاہب کا تنازع نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ یہودی، مسلمان، عیسائی رہیں، خوش رہیں، مل کے رہیں۔ کیوں لڑیں بھائی؟ حضرت ابراہیم کے ماننے والے کیوں لڑیں؟ لیکن اگر کوئی ان میں سے ایک گروہ مذہب کا نام استعمال کرتے ہوئے چڑھ دوڑے تو پھر مزاحمت کا حق تو دیں نا۔ مزاحمت کا حق تو آپ کے انٹرنیشنل لا نے دیا تھا، اور انٹرنیشنل لا بنانے میں اللہ کے فضل سے ایک بھی مسلمان ملک شامل نہیں تھا۔ اس جنگ کے جو فاتحین تھے وہ سارے وہی مغربی قوتیں تھیں، انہوں نے ہی بنایا تھا۔ ہم ان کے سامنے ان کا اپنا قانونی رکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ آصف محمود صاحب، آپ نے بڑی وضاحت سے اور بڑے جذبات سے دونوں چیزوں کے ساتھ اور بڑے آئین کے اور قانونی انداز سے نہ صرف یہ کہ غزہ اور فلسطین کا مقدمہ ایک مجھے اگر جی آپ جی بالکل اجازت دے دیں، جی بالکل بھی جذبات کے ساتھ نہیں۔ ٹھیک فلسطین کا مقدمہ، فلسطین کے مقدمے کے ساتھ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہے کہ یہ جذباتی مقدمہ ہے۔ اور میرے لیے اس سے تکلیف دہ چیز کوئی نہیں ہو سکتی کہ کوئی مجھے یہ کہے کہ آپ نے فلسطین کا مقدمہ بڑے جذباتی انداز میں پیش کیا۔ میں نے آپ کے سامنے فلسطین کا مقدمہ قانونی انداز سے پیش کیا ہے۔ آپ کے پاس کوئی ریبٹل ہے تو میں حاضر ہوں۔ آپ اس مقدمے کو قانونی اعتبار سے غلط ثابت کر دیجئے، سیکیورٹی کونسل ریزولوشن سے غلط ثابت کر دیجئے، UN چارٹر سے غلط ثابت کر دیجئے، کسی بھی دستاویز سے غلط ثابت کر دیجئے، یہ جسٹیفائڈ مقدمہ ہے۔ یہ بڑی زیادتی ہے کہ مسلمانوں کے معاملے کے ساتھ آپ جذباتی کا ٹیگ لگاتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ کبھی کبھی تھوڑا سا جذباتی اگر کوئی ہو بھی جائے
تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. یہاں لوگ ذاتی جھگڑوں کے اوپر جذباتی ہو رہے ہیں اور جاتی ہے. فلسطین کے اوپر تانا دیتے ہیں کہ آپ جذباتی ہو گئے. یہ جذباتی مقدمہ نہیں ہے، یہ قانونی مقدمہ ہے، یہ دلیل کے اوپر مقدمہ ہے، یہ انسانیت کے اوپر استوار مقدمہ ہے. بس یہ میں نے گزارش کرنی تھی. بہت شکریہ. تھینک یو.